अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। तारीख है आज 13 मार्च, दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग फैलती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ा तैयारा अमेरिका का इराक की फ़ज़ा के अंदर गिर के तबाह हो गया है। अभी तक की जो इतलात हैं, अमेरिका बहादुर ये कह रहा है कि फ्रेंडली एयर स्पेस के अंदर कोई हादसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। 2 त्यारे उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एक त्यारा गिर के तबाह हो गया, उसके अंदर 6 इनके अहलकार मौजूद थे। इसके साथ साथ स्टेट ऑफ हार्मूज कुल्ली तौर पर जो उनके नए मुश्तबा अली हामनाई हैं, सुप्रीम लीडर, उन्होंने हुक्म दिया अपने फाइटर्स को कि एक बूंद पेट्रोल भी वहां से नहीं गुजरेगा। दूसरी तरफ मोहतरम प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं, वो अभी G7 के ममालिक के साथ उनकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है। उनको ये कह रहे हैं कि जी ईरान तो बिल्कुल सरेंडर करने के लिए तैयार है, एनी टाइम मैं जब चाहूंगा ये जंग बंद हो जाएगी, लेकिन ऑन ग्राउंड हालात व वाक़यात मुख्तलिफ हैं। ये हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा होगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। दावत दी है एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को, उनसे जानेंगे कि ये जो जंग है ये क्या शक्ल इख्तियार कर रही है। इनिशियली जो असेसमेंट थी, जो अंदाजे थे खासतौर पर अमेरिका के, इजराइल के टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और हम जो है ईरान को मार लेंगे, लेकिन हालात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम साहब मौजूद है मेरे साथ, साहब स्टूडियोज में हस्बे मामूल। तो बढ़ते हैं। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो जंग का दायराकार है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। इनिशियली आपने देखा कि 3 जो F-15 तैयारे थे वो फ्रेंडली फायर के अंदर वहां पे गिरे, कुवैत के अंदर अमेरिका के। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके मुताबिक जो है एक त्यारा उनका जिसका नाम है USKC-135, जो कि रीफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। ये यूएस सेंट्रल कमांड का, अगर हम आपको उसकी तहरीर ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर दिखा सकें, और वो कह रहे हैं कि ये जो वाकया हुआ है एक फ्रेंडली एयर स्पेस में हुआ है। मतलब ये है कि किसी ऐसे मुल्क के अंदर जहां वो उनका दोस्त मुल्क है, इराक की बात की जा रही है, और ये उसके अंदर बताते हैं कि 2 एयरक्राफ्ट वर इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, वन ऑफ द एयरक्राफ्ट वेंट डाउन इन वेस्टर्न इराक एंड द सेकंड लैंडेड सेफली, दिस वाज नॉट ड्यू टू होस्टाइल फायर। वो कह रहे हैं कि कुछ किसी दुश्मन ने नहीं हमें गिराया, खुद ही गिरे हैं। लेकिन इसका जवाब में जो है जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, ज़ाहिर मशरिक़ वस्ता के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है यूएस एयरफोर्स KC-135 एयरक्राफ्ट इन वेस्टर्न इराक। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कितना बड़ा वाकया आप इसको मानते हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एयरफोर्स फैमिली? ये जो जहाज है KC-135 रीफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसके नतीजे में मेरे ख्याल में 4 या 6 हलाकतों की भी खबर है जो कि उसके ऊपर अमले के लोग थे। तो आप लोगों की नजर में इट शुड बी कंसिडर लाइक, हमें जो एक लेमैन की नजर में तो ये एक सेफेस्ट प्लेन होना चाहिए, बिकॉज जिसका काम है रीफ्यूलिंग करना, उसके इंजन भी मेरे ख्याल में 4 इंजन होते हैं। क्या लग रहा है आपको? जी, बहुत शुक्रिया गोमन साहब, चर्च साहब और हसन साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट या लॉस भी है इनके लिए, क्योंकि KC-135 बड़ा सीजनड और सबसे पुराना एयर टू एयर रिफ्यूलर है। पुराने से मतलब है कि बैटल टेस्टेड है। ये ऑलमोस्ट बोइंग जहाज समझ लें उसको, ये बोइंग जहाज होता है। इसके ऊपर रिफ्यूलिंग ज़ाहिर इसलिए लगाई जाती है कि इसके टैंक्स, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है फ्यूल की, और ये फाइटर जेट्स को रिफ्यूल करता है। बहुत महंगा जहाज है फाइटर जहाज की निस्बत, और ये बहुत बड़ा लॉस मेरा ख्याल है अमेरिका का है, चाहे फ्रेंडली है। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा हैरत होगी कि पहले दिन उन्होंने या तीसरे दिन उन्होंने 3 F-15 अपने गिरवा लिए फ्रेंडली फायर से। वो दुनिया में पहली दफा किसी कॉम्बैट में शिकार हुए थे। F-15 आज तक पिछले 65 सालों से उड़ रहे थे, कॉम्बैट में कभी नहीं मारे गए थे। ये पहली दफा तीनों F-15 गए एक ही दिन में। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। नंबर 2, ये जो जहाज है, ये जो कहा जा रहा है, इसकी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन मैं अज्यूम ये करता हूं कि ये पॉसिबली रिफ्यूल कर रहा होगा किसी और जहाज को, जिसका मतलब है कि अगर KC-135 क्रैश कर गया तो दूसरा जहाज वो कह रहे हैं लैंड कर गया हो, इसका मतलब है वो कोई फाइटर जहाज होगा जिसको वो रिफ्यूल कर रहे होंगे, जो कहीं ज्यादा लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू KC-135। क्योंकि ये रिफ्यूलिंग होता है, इसमें कैप्टन क्रू होता है, पीछे नेविगेटर होता है, इसके अंदर रिफ्यूलिंग टैंक का एक ऑपरेटिंग ऑफिसर 2 या 3 होते हैं, तो ये नॉर्मली 6 का क्रू होता है, जो एक KC-135 में। एडिशनल भी हो सकता है क्योंकि जहाज तो बहुत बड़ा है, बट ये मस्ट वाली रिक्वायरमेंट है, कुछ 6 का क्रू होता है पॉसिबली। मेरा नहीं ख्याल कि 4 का क्रू होगा, एक बात तो ये है। लेकिन ये मॉरली जिसको कह रहे हैं ना, मोरल बहुत ज्यादा लो हुआ होगा उनके फोर्सेस का, कि अगर फ्रेंडली में हो गया है, और मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं कि कोई रिकॉर्ड है कि इसे 135 का कभी क्रैश करने का, तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई याद नहीं आ रहा
کہ KC-135 میں نے بھی کمرور صاحب تھوڑی سی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کی جا سکتی ہے. کوئی ایسا واقعہ میری نظر سے بھی نہیں گزرا. دوسرا گمن صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ دشمن کا جو کہہ رہے ہیں نا کہ مار گرایا, KC-135 ہمارے پاس بھی ریفیولر ہیں بائی دا وے, میں بتاتا چلوں پاک فضائیہ کے پاس بھی ہے ریفیولر. یہ ریفیولر بہت ہی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوتا ہے دشمن کے لیے. ایک بات, کیونکہ ظاہر ہے مہنگا بھی بڑا ہوتا ہے, پرائڈ بھی بڑا ہوتا ہے, اس کی کنٹریبیوشن وار فائٹنگ یا وار ایفرٹ جنریشن میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس کو فائٹر جہاز اگر یہ سینسیٹیو جگہ پہ ڈپلوائے کرنا پڑے تو فائٹر جہاز اس کو اسکارٹ کرتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہوتا کہ یہ جہاز, کیونکہ پتا ہوتا ہے اگر اس کو آپ نے, پہلی تو بات ہے کہ اس کو کسی انٹرنیشنل بارڈر جہاں کانفلکٹ ہو وہاں لے جایا نہیں جاتا, ایک بات. اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی ایسا آپریشن ہے جب آپ نے ایک فائٹر جہاز بہت ڈیپ بھیجنے ہیں دشمن کے اندر, تو واپسی پر ان کا فیول اتنا کم ہو جائے گا کہ ان کو ہمیں بارڈر کے قریب ہی ریفیولنگ کرانی پڑے گی, تو پھر بہت ہیویلی اسکارٹڈ ہوتا ہے. اس کو فائٹر جہاز اسکارٹ کرتے ہیں اور بڑا لٹ اپ ریڈار کے اندر یہ خود رہتا ہے. تو یہ بڑی اسٹرینج سی بات ہے کہ فرینڈلی ملک کے اندر, عراق جیسے ملک کے اندر فائر ہو جانا, یا اگر تو یہ ایکسیڈنٹ ہے تو ظاہر ہے پھر کوئی, تو پھر سر کوئی ایسی چیز کا کوئی امکان موجود ہے کہ کسی نے ان کے جو سسٹم ہے اس کو جیم کر دیا ہو, اور جیمنگ کے بعد پھر یہ جو کرو ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں یا پائلٹس کے, ان سے مینج نہ ہوا ہو, اور یہی کیس کیا اپلائی ہوتا ہے 15 کے اوپر بھی؟ جی حسن صاحب, وہ تو فرینڈلی فائر پاسبلی نظر آتا تھا کہ کویتی پائلٹ نے شاید مارا ہے. حالانکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایران نے 3 ہے. بالکل آپ نے, میں نے تو اس دن بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ شاید میں ہی تھا کہ 3 نہیں فائر ہوتے, ایک ہی دن میں فرینڈلی کا ایک ہوتا ہے. فاگ آف وار کا کنفیوژن ایک جہاز کا ہوتا ہے. میں نے ویورز کو یاد بھی کرایا تھا کہ جیسے 27 فروری 2019 کو جب ابھی نندن کا ہم نے مارا تھا تو انڈین ہیڈ کشمیر میں, اور وہ کہتے ہیں فاگ آف وار. پینک ہوتی ہے, ٹائم کمپریسڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے, ٹارگیٹنگ کی کلیئرٹی نہیں ہوتی, مس آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. تو وہ ایک ہیلی کاپٹر یا ایک جہاز تک تو پھر بھی میں گرانٹ کر سکتا ہوں, لیکن اس میں بھی 3 تھے. اس دن بھی میں نے یہ کوشچن ریز کیا تھا. تو جیمنگ ہو سکتی ہے اس میں بھی, 15 میں بھی آپ کو لگتا ہے؟ جی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور ابھی بھی کیونکہ ایران نے ابھی تک فارمیلٹی ڈسکلوز نہیں کیا, اور میں پڑھ رہا تھا کہ S-300 انہوں نے سرفیس ٹو ایئر میزائل ایران نے بہت عرصے سے روس کو آرڈر کیے ہوئے تھے. ان کو جون 2025 میں بھی نہیں ملے تھے, کوئی ڈسپیوٹ تھا ان کا ٹریننگ کا, لیکن اس کے بعد ایک رپورٹ آئی تھی کہ ان کو مل گئے ہیں. اور S-300 یہ وہی میزائل ہے, اس کی لوور ورژن ہے جو S-400 ہم نے انڈیا کا مارا تھا. تو یہ روس کا بہت ہی پورٹنٹ ہے. زیادہ لوگوں کا یہی اس کے اوپر کہنا ہے کہ وہ جو F-15 گرے ہیں وہ میزلز کی وجہ سے گرے ہیں. اچھا کمرور صاحب, یہ جنگ جو شکل اختیار کرتی جا رہی ہے, یہ ساری ہوا میں لڑی جا رہی ہے. چوہی صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ لوں. اب ایک طرف کمپلیٹ ایک ایئر سپریئرٹی ان کے پاس ہے, اپنی مرضی سے ان کے جہاز آتے ہیں, میزلز گرا کے اسرائیل اور امریکہ والے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی اپنی مرضی سے جہاں کہیں وہ فائر کرنا چاہتا ہے, ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, پرشین گلف کے اندر جتنے ممالک ہیں وہ بھی بالکل پن پوائنٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ جنگ جو ہے ایک نئی شکل, مطلب آپ کے علم میں, آپ کے نالج میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ مطلب اب کس سمت میں آگے بڑھے گی؟ کیونکہ ایرانین جو لیڈر ہیں نئے, ان کی طرف سے تو بایا کہ بالکل ہم تیار ہیں, اب لڑتے رہیں گے. جی پہلے میں ایران کے پوائنٹ آف ویو سے عرض کرتا ہوں. جی دیکھیے, ایران نے بہت کچھ سیکھا پچھلی جنگ سے. جون میں جتنی ڈیوسٹیشن ہوئی تھی اس وقت بھی وہ تیار تھے. ایرانی فوج کو اور پاسداران انقلاب کو گومن صاحب ڈے 1 سے پتا ہے, ان کو کسی آرٹلری نے فائر نہیں کرنا, ان کو انفینٹری ٹروپس نے آ کر گھیرنا نہیں ہے, ان کو کوئی آرمر ٹینکس نے نہیں قبضہ کرنا ان پر. ان کو جب بھی آئی ان کو ایئر سے آنے اٹیک, نمبر 1. تو انہوں نے ہر بلڈنگ, ہر انفراسٹرکچر, ہر ہائیڈنگ, ہر راکٹ لانچر کی سٹوریج ٹنلز میں بنائی ہے. بام پروف نہیں میں کہتا, بام ریزسٹنٹ ضرور بنائی ہے, نمبر 1. تو ان کو تو پتا تھا کہ انہوں نے صرف قابلیت پہ جنگ نہیں لڑنی, حوصلے سے جنگ نہیں لڑنی, سروائیویبلٹی سے بھی جنگ لڑنی ہے. جس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ویپن سروائیو کریں گے تو قابل ہوں گے, اگر قابل ہوں گے تو وہ حوصلہ آئے گا. تو ان کی جو ایک ریسیپی جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتی, دوسرے ملکوں میں قابلیت ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے. اگر آپ کی قابلیت کم ہے تو آپ کا حوصلہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے, لیکن اگر آپ کی قابلیت زیادہ ہے, حوصلہ نہیں ہے, تو کمپنسیٹ نہیں ہوتا. انڈیا پاکستان مئی 2025 ہماری قابلیت کم تھی, حوصلے نے الحمدللہ کمپنسیٹ کیا. ایران کا بھی یہی ہے. اور ایران کی ڈائمینشن ایک تھرڈ ڈائمینشن ہے جو نارملی کسی ملک کو یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, سروائیویبلٹی کی. ایران کو ڈے 1 سے پتا ہے ان کے ویپن سروائیو کریں گے تو فائر کریں گے. پہلی بات, انہیں سروائیویبلٹی بہت بڑھائی ہے. اب آتا ہوں میں اسرائیل کی طرف. ایک یونیک چیز میں شاید کل ہی ریسرچ کی ہے اور مجھے ڈیٹا ملا ہے, میں وہ پہلی دفعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اسرائیل پر جو یہ فائر کر رہے ہیں ہائپرسونک میزائل,
یہ تو ہم سب کو پتا ہے وہ ماک 15 تک ہوتے ہیں جو کہ تقریباً 17,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہوتے ہیں. اب انہوں نے جو ماڈیفکیشن کی ہے، میں نے ویسٹرن سورسز سے کنفرم بھی کیا کل، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ان ہائپرسونک میزائلز کو جس کو وہ انٹرسپٹ نہیں کر پا رہے، اور انٹرسپٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ 17,000 کلومیٹر سپیڈ کی وجہ سے، نمبر 1. نمبر 2، ان میزائل کے اندر ڈاجنگ کیپیبلٹی ہوتی ہے، یعنی آنے والے میزائل کا جب وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ مجھے زمین سے کچھ فائر کیا گیا ہے، وہ ان کو ڈسیو کرتا ہے اپنا روٹ بدل کے. نمبر 2. نمبر 3 جو ایران نے یونیک چیز کی ہے، انہوں نے آلموسٹ ان ہائپرسونک میزائلز کے جو 500 کلو سے لے کر 1 ٹن تک ہیں، ان کے اندر 80 وار ہیڈز انڈیپینڈنٹ اس کے اندر فیڈ ان کیے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے ہٹ کرنے کے لیے تو یہ پھٹتا ہے، اس کے اندر سے 80 بامز لائک شر توپوں کے شلوں کی طرح جا کر یہ گرتے ہیں، جس سے اوبیسلی ڈیمیج بہت بڑے ایریا میں ہوتا ہے، پینک پھیلتی ہے، انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور انٹرسیپشن کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ 80 ٹارگیٹس آتے ہیں. سر یہ سپر سونک ان کے میزائلز ہیں، وہ آر دیر مور ایڈوانس دین دیز ہائپرسونکس جو بھی استعمال انہوں نے خیبر وغیرہ؟ نہیں حسن صاحب، یہ جو اسپیڈ سپر سونک کہتے ہیں نا، یہ اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوتی ہے تقریباً 1100 کلومیٹر پر آور کے حساب سے. یہ ہوتی ہے جب 1100 کلومیٹر سے کوئی چیز اوپر چلی جائے، 1200 کلومیٹر پر جہاز اڑے یا میزائل، اس کو سپر سونک کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہائپر کا مطلب ہے کہ ہائپر کئی گنا زیادہ، سپر سونک سے 15 گنا زیادہ، یوں سمجھ لیں. چودھری غلام حسین صاحب، چودھری صاحب. نہیں چشتی صاحب، آپ ماشاءاللہ اچھی ہر چیز پر آپ کی دسترس ہے، تو وی آر فاؤنڈ آف یو. ہیونگ سیڈ دس، یہ جو آپ نے جہاز گرایا عراق میں، کبھی کہہ دیتے ہیں فرینڈلی فائر ہے، بھائی آپ اس کا ویل پروٹیکٹڈ جہاز گر کیسے گیا ہے؟ اس کی انہوں نے کیوں نہیں مانتے کہ دے ہیو لاسٹ اے پلین ان اے وار؟ یس، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، امریکہ جیسا ملک جس نے وینزویلا کا کہا جی ایک رات میں میری ملٹری نے اٹھا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ میری ملٹری انوینسیبل ہے اور انولنریبل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ کی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈینائی کرتی ہے، لیکن یہ ان کو ماننا چاہیے کیونکہ دنیا نہیں مانے گی کہ 3 جہاز فرینڈلی فائر، انلیس کسی نے انٹینشنلی فائر کر دیا ہو، کسی نے فرسٹریشن میں کسی کویتی پائلٹ نے مار دیا ہو. میں صرف ججمنٹ نہیں دے رہا، میں تو صرف ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ 3 جہاز ایسے نہیں مارے جاتے. پہلی بات یہ. اور یہ جو زوم بنا تھا نا چوہدری صاحب، یہ بنیادی طور پر دیکھیے ملٹری اسٹریٹجی میں ایک چھوٹی سی میں لفظ ایڈ کرتا چلوں، جب آپ کو کوئک وکٹری ملتی ہے نا وینزویلا جیسی، تو آپ کا ایک اس کے اندر ایک خطرناک انگریڈینٹ بھی چھپ جاتا ہے آ کے. آپ کو لگتا ہے ایک رات میں صدر اور اس کی بیوی کو میری فورسز اٹھا کے لے آئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے میں اپنی فوج کو ہر جگہ ہر مقصد کے لیے اور ہر وقت استعمال کر سکتا ہوں. اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے. اچھا جاتے جاتے یہ بتا آج 14واں دن ہے جنگ. انیشل اسیسمنٹ بہت سارے لوگوں کی یہ تھی کہ دا کائنڈ آف سپیریٹی پاس ہے اسرائیل امریکہ کے پاس، ویپنری ان کے پاس، تو زیادہ عرصہ نہیں ٹکے گا ایران. اب آپ کو جنگ کتنا آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ کی نظر سے گزری ہے اسٹیٹمنٹ مجتبیٰ ان کے جو آیت اللہ رہنما جو نئے رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام اپنے ایرانیوں کو یہ شیور کرتا ہوں کہ نہ صرف اپنے لیڈر کا بدلہ لیں گے، لیکن ایک ایک جو شہری ہے جو شہید ہوا ہے اس کی جان کا ہم بدلہ لیں گے اپنے دشمن سے. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں میں یہ سفارش کرتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوں پرشین گلف اور سارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، آپ ہمارے جو ہے بدر الاسلامی ملک ہیں، لیکن اگر آپ کی سرزمین سے ہمیں نقصان پہنچے گا تو پھر آپ ہمارے لیے بالکل دشمن کی جگہ رکھیں گے اور ہم آپ کے اوپر بھی جو ہے حملہ کریں گے. اس کے بعد پھر وہ ڈیئر فائٹر بردرز، the desire of the masses of the people of the continuation of effective and جو ہے regret inducing defenses. Furthermore, the leverage of blocking the Strait of Hormuz must certainly continue. حکم دے دیا ہے انہوں نے اپنے سارے فائٹرز کو کہ کم وقت میں اسٹریٹ آف ہارموز جو کہ چھیڑ بنی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، یہ بند رہے گی جب تک ہمارے ساتھ ہماری شرطوں کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ جنگ بندی کے اوپر نہیں آتے. حسن کو آپ نے بھی سوال کرنا ہے، کر لیں پھر ہم. سر سوال کیا کرنا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو یہ مجتبیٰ، سر آپ سمجھتے ہیں کہ نئی نئی طاقت ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب پولیس میں کوئی ایس پی آتا ہے تو بڑا جوش ہوتا ہے، جب وہ ڈی آئی جی تک پہنچتے ہیں تو بالکل ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان میں وہ جوش جذبہ نہیں رہتا. تو یہ بھی جو مجتبیٰ ہے، یہ بھی ایس پی ان کو تصور کیا جائے، کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو کچھ اور ریفلیکٹ کر رہی ہیں. ہم نے والد صاحب کو دیکھا سپریم لیڈر ہیں ان کے، کیا جانی ویسے نہیں وہ وردی کے پتہ ہوتا ہے. حسن صاحب میں آپ کی بات سے تو ایگری کروں گا، لیکن اس کی وجہ میں اپنی بتانا چاہوں.
وہ وجہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر آپ کے پروگرام میں نے اگر پہلے کہا تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کل مجھے اپنی بات دوبارہ یاد آئی کہ جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے حسن صاحب، وہی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. جی کل جو انہوں نے مجتبیٰ صاحب نے شرطیں رکھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی پاور ٹو ہرٹ اسٹیبلش ہو گئی ہے، اسی لیے وہ پاور ٹو بارگین چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ امریکہ حاوی ہوتا اور ان کو مار پڑ رہی ہوتی تو انہوں نے تو معافیا مانگ کے کہنا تھا بند کر دے جنگ. جو کہتے ہیں ہم ماننے کو تیار ہیں، الٹا ہی اپنی شرائط منوا رہے ہیں. کیونکہ 14ویں دن میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے $3.87 بلین پہلے 100 گھنٹے میں خرچ دیے تھے، جس کے اندر صرف 5% بجٹ اپرووڈ کانگریس کا تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. باقی ابھی وہ ATM کارڈ یوز کر رہے ہیں جنگ کے نام پہ. یہ جائیں گے کانگریس کے پاس تو پھر بجٹ ملے گا. پہلی بات، اس وقت ایک وار کی جو پروہیبٹیو پرائز ایران لے رہا ہے وہ بہت سستا اپنے آپ کو ظاہر ہے اس نے ایکسپینس کیا اپنا، اور بہت مہنگا کر دیا اس نے امریکہ کے لیے. پہلی بات. جو گومن صاحب نے اسٹیٹ آف ہارموز کو کہا تھا وہ بھی میں کامنٹ کرتا چلوں. اسٹیٹ آف ہارموز بڑی آبویسلی ایگو ہے اور آپ نے کہا چھیڑ بنی ہوئی ہے، اور امریکہ کے صدر نے تیسرے دن کہا تھا کہ ہم شپنگ لائن لے کے جائیں گے، ہم انشورنس بھی دینے کو تیار ہیں، ہم اسکارٹ بھی کریں گے. شپنگ لائن کی جو کاسٹ انشورنس کی ہے وہ 800% تک جا چکی ہے. امریکہ نے آفر کیا ہے، پھر ان کے انرجی منسٹر نے ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا ہے کہ نہ ہمارے کوئی اسکارٹ کو کوئی مان رہا ہے، نہ ہماری شپنگ لائن کی جو انشورنس ہے ایکسٹرا جو ہم دینے کو تیار ہے اس آفر کو کوئی لینے کو تیار ہے. اور دوسری طرف ایران ان ہر شپس کو حملہ کر رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نظر میں پریزیڈنٹ آف امریکہ اور ان کی فورسز جو انوینسیبل تھی اور انولنریبل تھی وہ پروٹیکشن یا سیکیورٹی دینے میں کامیاب نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نہ کوئی انشورنس مان رہا ہے اور نہ کوئی ایشورنس مان رہا ہے، یعنی کہ دونوں طرف ہے. لیکن ایران کی ایشورنس ضرور مان رہی ہے دنیا کے اگر آؤ گے تو ماریں گے. تو اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ سی کنٹرول میں اگر میں کہوں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی ایران کی ہے، کیونکہ اس نے پرائسز بہت زیادہ امپوز کیے ہیں جس نے وائلیٹ کیا اس کے رولز. جشید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ان کے جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے کل تحریر کی تھی، ہم نے کل پروگرام میں دکھایا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ریپریشن آف وار بھی چاہیے. جو ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے، اس کی بھی ادائیگی ہو، وہ قیمت بھی ادا کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکیورٹی کی گارنٹی دی جائے کہ آئندہ ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا. یہی واحد راستہ ہے جنگ کو ختم کرنے کا. کسی نے کہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے یہ بیان بڑا مشہور ہے، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. لہذا ایران جو ہے وہ مزاحمت کر رہا ہے. اب مفاہمت کب اور کیسے ہونی ہے اب آنے والے دنوں دیکھیں گے. ناظرین اگلی سٹوری بڑھتے ہیں. افسوسناک خبر ہے، لکی مروت کے اندر پولیس مبین کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا. 7 پولیس افسران اس میں انہوں نے شہادت پائی ہے، SHO سمیت. تصاویر ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ جو دہشت گردی کا فریت ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. اسی سارے واقعے کے اوپر بات کرنے کے لیے اوور آل جو لا کی سچویشن ہے خیبر پختونخوا کے اندر اور پرٹیکولر یون ایریاز کے اندر جہاں پہ آپریشن جاری ہیں، ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور سے. ضیاء الحق، جو ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے وہ کلی طور پر سیل ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم سفارتی سطح کے اوپر چائنا کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، باقی کائنیٹک آپریشنز بھی جو ہم کر رہے ہیں جہاں کہیں سے ہمیں خبر ملتی ہے، خوارج جہاں پہ موجود ہیں ان کا جو قلع کما کیا جاتا ہے. ابھی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے تانے بانے کیا خبر ہے، کہاں سے مطلب انویسٹیگیشن، آپ کچھ لوگوں سے اگر آپ کی بات ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں. خبر بھائی، ایک تو افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان صورتحال ہے، لیکن میں اس موقع پہ اپنی جتنی فورسز ہیں اور ان کے جوان ہیں ان کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے، یہ SHO ایک ایسے علاقے میں پیٹرولنگ کر رہا تھا کہ جو دور افتادہ ہے اور انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے، اور اس علاقے میں وہاں پہ وہ پیٹرولنگ کرتے ہوئے وہاں پر اس پہ دہشت گردوں نے IEDs نصب کی ہوئی تھی جس کی زد میں آ کے وہ شہید ہوئے ہیں 7 پولیس اہلکار. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام حالات کے باوجود کہ جو کہ واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے فوج ہے، چاہے دیگر قانون نافذ کریں، ان کے حوصلے پست نہیں ہے بلکہ حوصلے ان کے بلند ہیں اور وہ ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. پچھلے جو ہے تو 2.5 ماہ میں تقریباً کوئی 118 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں پولیس کی اگر شہادتوں کی تعداد بتائی جائے تو 54 ہے اور 34 زخمی ہوئے ہیں، 272
جو دہشت گرد عناصر ہیں، جو کرمنل عناصر ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کہ جو خیبر ڈسٹرکٹ ہے، جہاں سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی منتخب ہوئے ہیں، اب وہاں پر بھی جو ہے جو لمبے لمبے بالوں والے لوگ اکثر نکل آتے ہیں، انہوں نے بندوق اٹھائی ہوتی ہے اور وہ جو ہے تو ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈپور تھے، اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں ایسی صورتحال تھی۔ تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کے جتنے بھی جو پہلے زم اضلاع مطلب جو قبائلی علاقے تھے، ان کو اب زم اضلاع بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ حسن سوال کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اور اسی طریقے زیادہ صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہی بات ریپیٹ تقریباً کی آپ نے جو جنید اکبر صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ پہلے کیونکہ جب وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈاپور تو تب وہاں پر ہی دہشت گرد دکھائی دیتے تھے ان کے ضلع میں، اور اب کیونکہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا سہیل افریدی، اب ان کے ضلع میں دہشت گرد جو ہے نا وہ ویزیبل ہو رہے ہیں۔ اب مطلب یہ وہ تو الزام عائد کر رہے ہیں شاید کسی سمت کے اوپر، جن کی شہادت کی قربانیوں کا ذکر آپ کر رہے تھے ان کا تو غالباً اشارہ ان کی طرف ہے، اور جو آپ نے بات کی ہے وہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے۔ جی نہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ تو اپنی قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن یہ کچھ چند عناصر ہیں کہ جو کہ شرپسند دہشت گرد عناصر ہیں، یہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب یہ سیکیورٹی فورسز اپنی پیٹرولنگ کی وجہ سے کہیں موومنٹ کرتی ہیں تو اس کی خلا کو پور کرتے ہوئے وہ فوراً آ کر ٹک ٹاک بنا کے ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ اس علاقے میں موجود ہے۔ حالانکہ سیکیورٹی فورسز جس طریقے سے ان کے مقابلہ کر رہی ہیں، ان کو جو ہے سر راکٹ لانچر لے کر وہ بندہ آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹک ٹاک بھی بنانے کے لیے راکٹ لانچر نہ وفاقی حکومت دیتی ہے اس کا لائسنس، نہ اس کا لائسنس دیتی ہے کے پی کے کی حکومت۔ تو جو راکٹ لانچر جس کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ اگر سہیل افریدی کے ضلع کے اندر گھوم رہا ہے تو میرے خیال کے مطابق اس کو تو پولیس کو موقع پر دے کر گولی مارنی چاہیے، یا اس کو یعنی اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر کے مروائیں اس کو۔ جی وہ تو ظاہر بات ہے خطرہ ہے پورے جو ہے ایک بڑی آبادی کے لیے، پورے صوبے کے لیے۔ راکٹ لانچر کا تو کوئی لائسنس نہیں ہے۔ پولیس تو میں بتاتا چلوں کہ پولیس جو ہے تو کسی طریقے سے بھی جو ہے اپنی کاروائیاں انہوں نے کم نہیں کی ہیں۔ پولیس کو جہاں پر بھی دہشت گرد نظر آتے ہیں وہاں پر ان کو مارے، بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا حکومت، یہ خیبر پختونخوا پولیس جو ہے نا پاکستان کی پہلی پولیس بھی بن کے ہے جس کے پاس اب باقاعدہ جو ہے تو ڈرون یونٹ انہوں نے بنا لیا ہے۔ اب اس جو جس طریقے سے وہ ڈرون پہ حملہ کرتے تھے، اب یہ ڈرون یونٹ بنا کر ان کو جدید جو اسپیشلائز کورسز کرائے گئے ہیں، تو ان وہ ڈرون یونٹ سے جس طرح حملہ کرتے ہیں اب ان کو بھی ناکام بنانے جیسا یہ آن گراؤنڈ یہ تو واقعات ہیں، ذرا تھوڑا سا لارجر ہمیں پکچر سمجھائیے گا لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے۔ پچھلے دنوں آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، آپ نے بتایا تھا کچھ اضلاع کے اندر حالات بڑے خراب ہیں، تب سے پچھلے ایک دو ہفتوں کے دوران حالات کو بہتر ہوئے ہیں۔ آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے، کیا وجہ بن رہی ہے کہ اس طرح کنٹرول نہیں پایا جا رہا جو پایا جانا چاہیے تھا؟ پولیس کی کمزوری ہے، سول انتظامیہ کی، حکومت کی، کہاں پہ ہمیں مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ چوہے صاحب آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں پلیز کائنڈلی۔ کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہے جو خاور صاحب پوچھ رہے ہیں؟ جی ضیاء صاحب۔ نہیں، اب امپروومنٹ کے تو ابھی کوئی ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو ہے تو ڈیرہ سے کوہاڑ سے جو ڈیرہ اسماعیل خان روڈ ہے، پشاور ڈیرہ روڈ، وہ شام کے وقت غیر محفوظ ہے۔ جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں جن میں بنو ہے، کرک ہے، لکی مروت ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، کوہاڑ ہے، اس کے علاوہ کرم، وہ ان علاقوں میں شام کے وقت جو ہے تو ایکٹیویٹیز لوگوں کی محدود ہو گئی ہیں۔ خاور بھائی نے خود ہی بتایا کہ شمالی وزیرستان میں کرفیو لگایا جا رہا ہے، رات کے وقت وہ کرفیو بدستور رہتا ہے، کہیں دن پہ بھی ہو جاتا ہے، اسکول وہاں پر بند کر دیے گئے ہیں، آپریشن جو چونکہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ آبادی جب اب عید کے دن آ رہے ہیں، یہ آخری ایام ہے، اس میں لوگ جو ہے تو عید کی شاپنگ کرتے ہیں۔ اب عید کی شاپنگ کے لیے بھی لوگ بازاروں میں جب نکل رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے خوف و ہراس کی حالت میں باہر نکل رہے ہیں۔ تو صورتحال میں ابھی تک کوئی بہتری تو نہیں آئی ہے، بہت تشویشناک صورتحال آپ بتا رہے ہیں پھر دوبارہ۔ لیکن مجھے بتائیں چرچے زیادہ جو ہیں وہ عبدالحادی صاحب کے چرچے ہیں، کوئی ادریس حاجی ان کے چرچے ہیں، یہ کون ہیں؟ بڑے بار بار ذکر سن رہا ہوں ان کا، عبدالحادی کا بھی اور ادریس حاجی کا بھی، کیا تعلق ہے ان کا سہیل افریدی سے؟ جی یہ بھی سوال نوٹ کر رہے ہیں، چوہے صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ جی چوہے صاحب۔ جاؤ لاکھ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ اگر سیکیورٹی
کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، بدامنی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے کہ بڑی کمزوری کون سی ہے جس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ضیاء صاحب جی آپ چرچے بتا دیں پہلے عبدالہادی کی اور ادریس حاجی کے. جی ایسے ہے، یہ تو اب مختلف کریکٹرز ہیں نا، تو وہ سامنے آتے رہتے ہیں. اب کبھی کون آ جاتا ہے، کبھی کون آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے تو جو ہمیں کیا بتا سکتے پتا ہے آپ کو، لیکن بتانا نہیں چاہ رہے. جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس میں تو چودھری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست لائزان ہے. سیکیورٹی فورسز، پولیس کا بھی لائزان ہے اور فوج کا بھی آپس میں مکمل لائزان کے ساتھ پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں، گشت بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بارڈر کی صورتحال ہے وہاں پہ بھی اب کارروائیاں ہو رہی ہیں اور افغانستان کے اندر بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن تشویشناک صورتحال واقعی کہ یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی جو ٹھکانے ہیں ان کو مقامی افراد، حالانکہ مقامی افراد اس وقت پولیس کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. جیسے لکی مروت ہے، وہاں پر امن کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ امن کمیٹی پولیس کے ساتھ کھڑے ہو کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں. تو اس کے باوجود بھی جب یہ لوگ پہاڑوں سے نیچے اتر کے کارروائیاں کر کے چلے جاتے ہیں تو اس سے لوگوں میں واقعی کی تشویش تو ضیاء الحق صاحب یہ ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، حکومت پاک اس وقت چائنا کے ساتھ انگیج ہے. چائنیز فارن منسٹری جو افغان طالبان رجیم کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ افغان طالبان رجیم کو اور وہاں سے جو تحریک طالبان پاکستان جس کی سہولت کاری وہاں سے ہو رہی ہے اور فتنہ خارج پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اس کا جو ہے اس قصے کا خاتمہ ہو سکے. چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے جو مشرق وسطی کے اندر جاری جنگ ہے اس کے اثرات معیشت کے اوپر. دنیا کی معیشت کے اوپر تو ہے ہی ہیں، اور ہم تھوڑا سا غور کریں گے پاکستان کی معیشت کو کن چیلنجز کا آنے والے دنوں کے اندر سامنا ہوگا. ویلکم بیک. مجتبی علی ہامنائی جو نئے سپریم لیڈر ہیں، ان کی طرف سے واضح حکم ہے اپنے فائٹرز کو کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہاں سے ایک بوند پیٹرول جو ہے، تیل ہے، وہ پاس نہیں ہوگا ان کی اجازت کے بغیر، جس کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو معیشت ہے وہ انڈر سٹریس ہے، پریشر کے اندر ہے. پیٹرول کچھ قیمتیں نیچے آئی تھیں لیکن اب ایک بار پھر $100 پلس ہو گیا ہے پر بیرل، ظاہر ہے جس کے براہ راست اثرات پاکستان کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں. شعیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب بہت شکریہ، ہمارے نمائندے خصوصی ہیں. شعیب یہ بتائیے گا، ایک تو آج ایک بار پھر جو ہے آئل پرائسز ریویو ہونی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو IMF کے ساتھ ہماری ٹاکس چل رہی تھیں اس کے اندر کوئی تعطل آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ایکسپلین کر دیجیے گا. جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو آئل پرائسنگ ہے اس نے تمام کے تمام اکانومی کو، پوری دنیا کو جو ہے اس نے بھونچال بپا کر دیا. اور ہماری بھی اکانومی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت جو آئل ہم امپورٹ کریں گے، ڈیزل خاص طور پہ جو $78 تھا وہ اس وقت $147 کے آس پاس پہنچا ہوا ہے. تو یہ ہماری جو انفلیشن کا نمبر ہے اس میں تقریباً 2.8% اضافہ کر سکتا ہے. یعنی کہ اس بات کا امکان ہے کہ 1 اپریل میں جو ہمارا انفلیشن نمبر جو اس وقت 7% کے آس پاس ہے وہ شاید جو ہے وہ 10% یعنی کہ ڈبل ڈیٹ تک پہنچ جائے گا. یہی اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری امپورٹ بل ہے تقریباً $200 ملین انکریز کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اصل ٹارگیٹ ہے اس سے متاثر ہو سکتا ہے. یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری IMF کی بات چیت نہیں بن پا رہی، کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی معاشی نمبرز ہیں وہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہم نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم تقریباً $600 ملین جو ہے وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک دبئی سے کمرشل بینکوں سے بورو کریں گے. اب وہ اپنے آپریشن بند کر کے چلے گئے ہیں وہاں سے. تو جو ہمارا پلان تھا اپنی غیر ملکی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کا وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. اور جو جتنی بھی ہماری چیزیں ان سے ڈسکس ہو رہی تھی وہ اس سچویشن کی وجہ سے جو ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہمارے لیے ہوتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ ہم جو ان سے پلان کر رہے تھے اس میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا. تو ابھی جو اتنے پیسے بنا رہی ہے حکومت، یہ جو فیول پرائسز کو انہوں نے جو ہے وہ بڑھا کر، اس میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ تو ختم ہونا چاہیے. یہ تو سننے میں آ رہا تھا کہ اس ڈیفیسٹ کو جو ان کے ٹیکس اہداف کو مکمل نہیں کر سکی شعیب، ان کو کور کرنے کے لیے تو یہ بوجھ منتقل کیا گیا عوام کے اوپر. تو پھر مزید جو ہے وہ ڈیفیسٹ برقرار رہے گا، اور اسی وجہ سے اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے ان کے ساتھ، IMF کے ساتھ. اصل میں جو ہم PDL لگا کے نان ٹیکس ریونیو حاصل کر رہے ہیں وہ تقریباً 1.4 ٹریلین کے آس پاس ہے. یہ شاید زیادہ ہو جائے گا، اس بات کا امکان ہے،
کہ شاید ہم ہدف سے اوپر چلے جائیں گے، لیکن اس کا جو اصل امپیکٹ آئے گا وہ صرف اس کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ ہماری ریسیشن کے اوپر بھی آئے گا، اور ہماری جو امپورٹ مہنگی ہوں گی. اب اس وقت صورتحال یہ کہ فریٹ چارجز انٹرنیشنلی ان میں تقریباً 22% تک کا اضافہ ہو چکا ہے. اسی طرح جو اس کے انشورنس کے اخراجات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ فریٹ چارجز جو ہیں پاکستان کی تمام اکانومی کو متاثر کریں گے. ہماری دالیں، ہمارا اب ایڈیبل آئل جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم فریٹ چارجز بھی دے رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ریسیشن نمبر ہے وہ متاثر ہو رہا ہوگا. یہی چارجز جو ہیں ہماری ایکسپورٹ کو بھی متاثر کریں گے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے زیادہ تر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ٹیکسٹائل جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ اس کے بغیر گزارا نہ کر رہے ہیں. اگر ہم پیٹرول ایکسپورٹ کرتے ہمیں تو فائدہ بھی ہوتا، اگر ہم کوئی کھانے پینے کی چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہوتے کے ذریعے جو ہماری ایکسپورٹ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ایک خبر میرے سامنے کچھ زین بسراوی صاحب ہیں ان کی ہے، اس کے اندر وہ کوٹ کر رہے ہیں ایرانین آفیشلز کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز تو ہم نے بند کر دیا، اگر کسی اور راستے سے کوئی تیل لے کے جانے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی ہم تکلیف پہنچائیں گے. کے ذریعے جو ہماری ایکسپورٹ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ایک خبر میرے سامنے کچھ زین بسراوی صاحب ہیں ان کی ہے، اس کے اندر وہ کوٹ کر رہے ہیں ایرانین آفیشلز کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز تو ہم نے بند کر دیا، اگر کسی اور راستے سے کوئی تیل لے کے جانے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی ہم تکلیف پہنچائیں گے. جتنی جو فائنینشیل سسٹم ہے ود ان مشرق وسطی، ان کو بھی انہوں نے وارن کر دیا ہے کہ اگر ہمارے بینک کے اوپر حملہ ہوگا تو آپ کے بینک بھی پھر انڈر اٹیک آئیں گے. حسن یوب صاحب، یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں تو یہ تو کافی خراب ہو رہے ہیں. فائنینشلی لوگوں کی کیپیسٹی نہیں رہی، لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں. خاور گمن صاحب، اس کے بعد لوگوں کی جو ضروریات ہیں آپ یقین کریں کہ وہ پوری ہو رہی. اس وقت عوام جو ہے 3 طرح کا شکار ہے. ایک تو رمضان ہے، دوسرا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، لوگوں کو یونیفارم خریدنے، پانی کی بوتلیں، کتابیں اور اینول فیس دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عید کا بھی موقع ہے، تو یہ جو ہے اور مشکلات کا سبب بنے گا عوام کے لیے. اور خاص طور پر مہنگائی کے جو آج کے فگر آئے ہیں، صرف ایک ہفتے کے اندر 2% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اور تمام کھانے پینے کی ضروری اشیاء جو ہے وہ اس فیول اینڈ فائر کی وجہ سے جو ہے ان میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ایک چیز جو ناظرین، مثلا اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے ان کا چکر لگا ہے سعودی عربیہ، اور ہم کوشش بھرپور کر رہے ہیں پورے خلوص کے ساتھ کہ یہ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات کوئی طے پائیں، ایران کوئی راضی ہو جائے، کیونکہ گاڈ فوربیڈز یہ جنگ اگر پھیلتی ہے تو پھر ہمارے لیے تو مشکلات بڑھ جائیں گی. اس حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ اس حوالے سے پاکستان نے بڑا زبردست قسم کا ایک پیغام دے دیا دنیا کو کہ ہم جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ خالی کاغذی نہیں ہے، اس میں وہ ہم کھڑے ہیں. اور دیکھیں جو بیسکلی نارملی جو آپ دیکھیں اس میں جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، جب اس طرح کی کسی ملاقات میں ہوتے ہیں تو وہ سیریمونیل یونیفارم میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ کامبیٹ ڈریس پہنا ہوا تھا انہوں نے. لیکن کوشش ہم امن کی کر رہے ہیں، کوشش ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اسٹریٹ اپنی جو ہے نا پولیسی واضح کر دیا ہے. اس کے ساتھ تو ہم اس سے تو باہر نکل سکتے ہی نہیں ہے نا. آپ نے کوشچن کیا تھا مجھ سے ایک دفعہ یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ اف پاکستان ہیو ٹو چوز بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عرب تو پاکستان ول چوز سعودی عرب اینڈ ایران. نہیں، اف پاکستان ہیو ٹو چوز بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عرب تو پاکستان اپنے بجائے سعودی عرب کو چوز کرے گا. ڈیو ٹو ہولی موس. انڈرسٹینڈیبل ایک چیز تو یہی بات میں بتائی تھی، اور یہ تو ہمارا جو ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے ایک پیغام بھی دیا ہے پورے خطے کو کہ پاکستان باقی تمام ہمسایوں کے قریب ہے، ان کے ساتھ تعلقات اچھی ہیں، بٹ پاکستان یعنی سعودی عرب کے ساتھ جڑ چکا ہے. سعودی عرب سے الگ نہیں ہے پاکستان اور سعودی عرب کو ایک اینٹی کی طور پر دیکھا جائے. بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم ایک معاہدے سے پہلے بنادرین جو ہے ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے، ہر پاکستانی جو شہری ہے اس کے ذہن میں چیز ہے کہ جو ہے ہم نے سعودی عربیہ کی حفاظت ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے. بریک جائیں گے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ صحافی اور خاص طور پر اسلام آباد کے صحافی وہ ہم خود خبر بن گئے ہیں. ہم کیوں خبر بنے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ساری جو پاکستان کی صحافتی برادری اور دنیا سے بھی جو ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ سیگمنٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے شہروں میں نا پریس کلبز موجود ہیں، وہاں پہ جتنے بھی صحافی کام کرتے ہیں ان پریس کلبز کے ممبران ہیں. سالانہ کی ہر سال کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، عہدیدار کا الیکشن ہوتا ہے. تو اسلام آباد پریس کلب جو نیشنل پریس کلب کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں پہ F6 بڑی اچھی جگہ کے اوپر موجود ہے. تو کل الیکشن ہوا، 2200 کے قریب ٹوٹل جو ووٹ ہیں زیادہ ہیں، بیکاز راول پنڈی اور اسلام آباد دونوں مل کے یہاں پہ دونوں جو شہروں کے صحافی ہیں اس کے ممبرز ہیں.
ووٹنگ ہوگی رات کو. کل بیکاز آف رمضان بریک ہوئی درمیان میں 1 گھنٹہ 1.5 اس کے بعد رات 10 بجے تک ووٹنگ ہوگی. اب 2200 ووٹ ان کی گنتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 2200 روپے گننے آپ نے, مطلب کھولنے ہیں, سارا کچھ ہو جانے ہیں. ابھی تک ہم خبر بنے ہوئے ہیں, مطلب اب نیشنل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو کی گیا اسلام آباد سے صحافیوں. میں تو افطاری کے بعد ووٹ ڈالنے گیا تھا, حسن شاید پہلے گیا, ابھی آپ بعد گئے تھے. سو کیا وجہ بنی؟ نہیں, وجہ تو بنی, وہ بات کی بات ہے. نتائج تاخیر کا شکار ہوئے الگ بات ہے. وہاں گندگی پڑی ہوئی تھی, جو آئے صحافی ووٹنگ جو ہے انہوں نے سب نے ووٹ دیا, اس کے بعد غلاظت کا ڈھیر لگا ہوا ہے, وہ بھی الگ بات ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ جو نتائج مرتب نہیں کر رہے یہ بھی الگ بات ہے. میں تو کہتا ہوں 4تھا سال ہے, میں بتا چکا ہوں میرا نام حسن ایوب خان ہے, وہ فہرست کے اندر حسن ایوب CHAN لکھا ہوا ہے. وہ 4تھا سال ہے, 4 سال سے ان سے وہ C کو K میں کنورٹ نہیں کر سکے. یہ اور ہم صحافی جو ہے یہ بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, اتنی شرمندگی, اتنا افسوس ہوا دیکھ کر, جس طریقے کا ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے وہاں پر لڑائی ہوگی, پھر غلاظت پھیلائی, اب نتائج مرتب کرنے میں یہ ہے, اور دنیا کو بھاشن دیتے ہیں RTS بیٹھ گیا, RTS بیٹھ گیا جناب. یہاں پر جو ہے وہ ابھی اس سال کیا ہوا تھا جی, آپ ہی بتا دیں. 2024 میں کیا ہوا تھا 8 فروری کو, پتا نہیں, آپ کو بہتر آپ کے نتائج آنا بند ہو گئے تھے, ہوا کیا تھا؟ کچھ ہوا تھا, RTS تو نہیں بیٹھا تھا نا, کچھ بیٹھ گیا تھا, کچھ بیٹھ گیا تھا, نتائج تاخیر کا شکار ہو گئے تھے. ہم تو بیسیکلی لگتا ہے کہ ہم صحافی بیٹھ گئے ہیں سارے, کہ ہماری جو الیکشن کمیٹی ہے وہ بیٹھی بھی ہے لیکن نتائج مرتب نہیں کر رہی. ایک نتیجہ آ گیا صبح سحری سے پہلے سیکٹری کا, اور پریزیڈنٹ کا جو ہے ابھی تک نہیں آ سکا. اور یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ گورننگ باڈی کے بھی نتائج آنے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو وائس پریزیڈنٹ کی ایک پوسٹ ہے اس کے بارے میں پوسٹیں ہو رہی ہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ نہیں آ رہا, وہ بری طریقے سے آ رہا ہے. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, مسلسل اس کو ہروا رہے ہیں. اور غلام حسین صاحب, ظاہر ساری زندگی آپ نے جو ہے یونین بازی بھی کی ہے, صحافت کا حصہ بھی رہے ہیں. لاہور کا پریس کلب بڑا مشہور زمانہ شملہ پہاڑی کے اوپر موجود ہے, ہمیں بھی وہاں پہ کوئی کھانا شانا کھانے کا موقع ملا ہے. اب یہ مطلب کیا وہاں پہ بھی کس طرح کی روایت ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ مطلب 18 گھنٹے 2200 صرف ووٹ ہیں, گنتی کی بس نہیں ہو پا رہی اور نہیں ہو پا رہی. نہیں, میرے کہ اتنی یعنی بد نظمی یا دھاندلی یا جو بھی ہوا ہے اس طرح میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی ہوا ہو. سر ہمارے بڑے ہیں چوہدری صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ کام غلط ہے اور یہ نہیں ہو رہا, اسی طرح پرانی مثال موجود نہیں ہے. یو آر ایلڈرلی جو ہے نا وہ ہمارے فگر ہیں, تو وہ آپ 18 گھنٹے ہو گئے ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کبھی آپ کی نظر سے کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے آپ کے خیال میں, کوئی یادداشت میں؟ نہیں ہے, یہ نئے واقعات ہو رہے ہیں. ویسے ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب کسی بھی سطح کے اوپر تو ہم چینلز کے اندر ایک دوڑ ہوتی ہے, سب سے پہلے جو ہم نے نتیجہ دینا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے, سب سے پہلے نتیجہ ہمارے پاس. اور دیکھ لیں ہماری حالت یہ ہے, اور سب سے پہلے ہمیں یہ نتیجہ دے دینا چاہیے تھا, اور یہ بالکل ہمیں خبر نہیں بننی چاہیے تھی. امید کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ گنتی ہو رہی ہے اب گنتی ہو جائے گی. لیکن ایک جو حسن نے بات کی کہ یقین کریں میں بھی رات کو گیا, پریس کلب ایک بیٹھنے کی جگہ, وہاں پہ ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, واقعی وہاں پہ مطلب کہ شرم آتی ہے کہ یہ اسلام آباد کا نیشنل پریس کلب ہے, اور اس کی حالت زار, ان کے باتھ رومز دیکھیں اور باقی جو صورتحال اس کے انفراسٹرکچر کی بس دیکھیں. اور جو لوگوں نے کھانے کے بعد یعنی اس جو جس چیز میں کھانا کھایا افطاری کی وہ وہیں پر پھینک دی, اتنی تکلیف نہیں کی کہ اس کو اٹھا کے جا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے. تو یہ بھی ہم لوگوں کو سبق دیتے ہیں, ہم اپنا گربان جھانگیں تو یقین کریں کل شرم سے ڈوب مرنے کا مقام میرے خیال میں وہ دیکھ کر خود کو شرم سے پانی ہو رہا تھا. میں پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے ووٹ گننے جانا تھا, اس لیے وہ جلدی میں تھے, وہ صفائی نہیں کر پائے. ناظرین آج کے لیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سوموار کو, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.